अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्परसलान सीजन 2 वॉल्यूम 26 एपिसोड नंबर 80 का आगाज कुछ इस तरह होता है। जैसे ही अल्परसलान की नजर जलते हुए कनस्तर पर पड़ती है कि कनस्तर में से आग के शोले निकल रहे हैं और ये किसी भी वक्त फट सकता है, तो अल्परसलान इब्राहिम यनाल को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान धमाका हो जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। धमाके की आवाज सुनते ही अल्परसलान के दुश्मन जो कि किले की छतों पर खड़े सारा तमाशा देख रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और अक्सा खातून जो कि अब भी किले में मौजूद होती हैं, ये धमाके की आवाज़ सुनते ही उनकी आंखों में आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। ये हो सकता है कि अल्परसलान धमाके की वजह से शहीद हो गए हैं। लेकिन अल्परसलान के साथी जैसे इस मौके पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं और अल्परसलान और इब्राहिम यनाल भी बेहोश पड़े हैं। और फिर जैसे अल्परसलान के साथी अल्परसलान को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो वो उन्हें उठाते हैं। अल्परसलान का जिस्म थोड़ा जख्मी होता है लेकिन वो उठने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर जैसे उन्हें याद आता है कि इस धमाके में मुझसे इब्राहिम यनाल आगे थे, तो वो सोचते हैं कि इब्राहिम यनाल कहाँ पर होंगे, और फिर वो अपने साथियों को उन्हें ढूंढने का इशारा करते हैं। तो इसी दौरान अचानक उनकी नज़र इब्राहिम यनाल पर पड़ती है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन इब्राहिम यनाल इशारा करते हैं कि मैं चल नहीं सकता। अल्परसलान चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि फौरी तौर पर तबीब को बुलाओ और मेरे बाकी साथी जाकर ढूंढेंगे कि क्या कोई इस धमाके में जिंदा बचा है या मेरे तमाम सिपाही शहीद हो गए। और फिर जैसे ही अल्परसलान के साथी तबीब को तलाश करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि इस धमाके की जद में तबीब भी आ चुके हैं, वो भी जख्मी हैं। अल्परसलान ये तमाम सूरत हाल देखते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने साथियों से कहते हैं हमें फौरी तौर पर इब्राहिम यनाल को कबीले की तरफ लेकर जाना होगा, क्योंकि दूसरा कारवां जिसमें धमाके वाले कनस्तर हैं वो कबीले में ही होंगे। इससे पहले कि कबीले में भी तमाम लोग शहीद हो जाएं, हमें फौरी तौर पर कबीले पहुंचना होगा। और फिर अल्परसलान अपने आधे साथियों से कहते हैं तुम बासपुरा खान के इलाके की तरफ ही रहोगे, क्योंकि अक्सा खातून अब भी बाज़ंतीनी किले में मौजूद है, और मैं बाकी साथियों को लेकर अपने कबीले की तरफ वापस जाऊंगा ताकि इब्राहिम यनाल का इलाज भी करवाया जा सके और अपने कबीले में मौजूद लोगों की जान भी बचाई जा सके। अगर खुदा न खास्ता धमाका हो गया तो हम बहुत बड़े नुकसान से गुजरेंगे। दूसरी तरफ जैसे एक बाज़ंतीनी सिपाही कनस्तर को आग लगा रहा होता है तो इसी दौरान वो छोटा बच्चा सरदार वहां पर पहुंच जाता है और वो सिपाही से कहता है तुम अंदर क्या कर रहे हो। ये सुनते ही वो बाज़ंतीनी सिपाही भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुलेमान भागता हुआ आता है, उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर 2-3 मुक्के मारकर पूछता है बताओ तुम हमारे कबीले में क्या करने के लिए आए थे और तुम इस छिकड़े में क्या कर रहे थे। सिपाही डरते हुए कोई जवाब नहीं देता तो सुलेमान उसकी तलाशी लेना शुरू कर देता है। इसी तलाशी के दौरान उसके जेब से माचिस मिलता है, यानी वो चीजें जिससे आग लगाई जा सकती हैं। आग लगाने वाला सामान देखते ही सुलेमान को अंदाजा हो जाता है कि ये लोग कबीले में धमाका करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर सुलेमान भागता हुआ छिकड़े के पास जाता है और लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि तुम तमाम लोग इस जगह को छोड़कर दूर हो जाओ, हो सकता है कि यहाँ पर धमाका हो जाए। ये सुनते ही चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है और सुलेमान जैसे ही कनस्तर के पास पहुंचता है तो वो कनस्तर की रस्सी को चाकू की मदद से काटने में कामयाब हो जाता है और आग को बुझा देता है। इसी दौरान अरबस खान भी उस बाज़ंतीनी सिपाही के पास पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पर खंजर रखने के बाद उसे अपने काबू में कर लेता है। और फिर सुलेमान को याद आता है कि मरकजी मकाम पर दूसरा काफिला गया था, हो सकता है कि अब तक अल्परसलान और उनके साथी शहीद हो गए हों। एक तरफ के काव मनूस और उनके साथी धमाके के नज़ारे से लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं, लेकिन अक्सा खातून यह मंजर देखने के बाद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती है लेकिन आंखों में दर्द होता है, लिहाजा वो मरकजी दरवाजे के पास जाकर सिपाहियों से कहती हैं दरवाज़ा खोलो। इसी दौरान जियोजिन भी अक्सा खातून का पीछा कर रहा होता है और फिर जैसे ही सिपाही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो जियोजिन सिपाहियों से कहता है दरवाज़ा नहीं खोलोगे, अक्सा खातून इसी किले में रहेंगी। ये सुनते ही अक्सा खातून परेशान हो जाती हैं और जियोजिन से कहती हैं तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। जियोजिन जवाबन कहता है मेरे हुक्म से ही दरवाजे खोले जाएंगे और मेरे हुक्म से ही दरवाजे बंद किए जाएंगे, तुम गद्दार हो। धमाके की खबर सुनते ही तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट कम हो गई और तुम्हारी आंखों में मैंने दर्द देखा था। इसका मतलब ये है कि तुम अल्परसलान से सच्ची मोहब्बत करती हो और तुम उसका साथ दे रही हो और हमें धोखा देने की कोशिश कर रही हो, यानी तुम्हारी तरफ से ये खेल था और अब तुम किले से बाहर जाकर देखना चाहती हो कि अल्परसलान मर गया या फिर जिंदा है। तुम्हारा ये खेल ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। मारिया खातून ये सुनते ही परेशान हो जाती हैं और वो जोजिन से कहती हैं अपनी बकवास बंद करो, मेरा काम करने का तरीका अलग है और तुम्हारा अलग, लिहाजा मुझे अपने तरीके से काम करने दो। लेकिन जोजिन मुस्कुरा कर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहो मनुष्य को धोखा दे रही हो। दूसरी तरफ अल्परसलान के साथी हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं और वो जानते हैं कि इस धमाके में तबीब भी जख्मी हो चुके हैं, लिहाजा जख्मियों का अगर इलाज करवाना है तो उन्हें फौरी तौर पर किन्हीं कबीले की तरफ जाना होगा। लिहाजा वो इब्राहिम यनाल को भी चिकड़े में डालकर लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि इब्राहिम यनाल में चलने या दौड़ने की हिम्मत नहीं होती। और फिर जैसे अल्परसलान और उनके साथी जंगल में पहुंचते हैं तो सुलेमान उनकी खबर पूछने के लिए रास्ते में ही मिल जाता है और वो कहता है अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग ठीक हैं,
ابراہیم ینال کہاں ہیں؟ اور پھر الپرسلان انہیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم ینال کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہم انہیں علاج کروانے کے لیے قبیلے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، قبیلے کی کیا صورتحال ہے؟ سلیمان اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ الحمدللہ میں نے کنستر کی رسیاں کاٹ دی اور قبیلے والوں کی جان بچا لی، اور پھر وہ دونوں بھائی مل کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بازنطینی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ الپرسلان اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے، لیکن اسی دوران ایک بازنطینی سپاہی آ کر انہیں بتاتا ہے کہ ابراہیم ینال زخمی حالت میں ہیں اور الپرسلان انہیں مرو قبیلے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اقصیٰ خاتون، جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ جاتی ہے اور وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہوتی ہیں کہ الپرسلان اور ان کے ساتھی بچ گئے۔ اور یہ خبر سنتے ہی کیکاؤ منوس خود کو لان تان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ الپرسلان کیسے بچ جاتا ہے، اس بار تو اسے مر جانا چاہیے تھا۔ اور پھر جیوجن اقصیٰ خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کرتا ہے کہ کیکاؤ منوس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک اقصیٰ خاتون اس قلعے میں موجود ہیں الپرسلان کبھی بھی اس قلعے پر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ الپرسلان اقصیٰ خاتون سے محبت کرتا ہے، اور جب تک اقصیٰ خاتون اس قلعے میں رہیں گی تو الپرسلان چاہ کر بھی حملہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہے۔ یہ وہی الپرسلان ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں تھا، نہ اس کی کوئی کمزوری تھی، لیکن آج اس کی کمزوری ہمارے پاس ہے، یعنی کہ اقصیٰ خاتون۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے الپرسلان اور سلیمان چاغری صاحب کے سامنے صحیح سلامت پہنچ جاتے ہیں تو چاغری صاحب اور ان کی بیوی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر چاغری صاحب الپرسلان سے ناراض ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں ایک ایک قدم اب پھونک کر اٹھانا ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر سلیمان اس رسیوں کو نہ کاٹتا تو ہمارے قبیلے میں مرکزی مقام کی طرح دھماکہ ہو جاتا اور ہمارے لوگ معصوم بچے سب شہید ہو جاتے۔ ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ ہمیں میدان جنگ میں ہرایا نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ بزدلوں کی طرح پیش آ رہے ہیں اور چھپ چھپ کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اب ان کی سازشیں بہت ہی جلد ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر الپرسلان اپنے بھائی سلیمان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اگر آپ قبیلے میں موجود نہ ہوتے تو قبیلے میں دھماکے ہو جاتے اور بہت سے معصوم لوگوں کی جان چلی جاتی۔ اور پھر چاغری صاحب پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ الپا گوت کہاں ہے؟ اس کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، وہ ہمیں دھماکے کے بارے میں بتا سکتا تھا۔ الپا گوت کا نام سنتے ہی آکنی اماں پریشان ہو کر پوچھتی ہیں بتاؤ کیا میرے بیٹے کے ساتھ کچھ برا ہو گیا؟ کیا وہ زندہ ہے یا شہید ہو گیا؟ اور پھر الپرسلان آکنی اماں کو بتاتے ہیں وہ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، لیکن کیکاؤ منوس نے یہ حملہ کروانے سے پہلے ہی الپا گوت کو آنی قلعے کی طرف بھجوا دیا تھا، یعنی اس کو الپا گوت پر شک ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا تاکہ الپا گوت اس کی اس منصوبہ بندی میں شامل نہ ہو سکے اور ہم تک یہ خبر نہ پہنچ سکے۔ اور پھر حسن تابع بھی یہ تمام باتیں سن کر کہتے ہیں ابراہیم ینال زخمی ہے اور اب کافروں کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، بہت ہی جلد ان کا اور ہمارا آمنا سامنا میدان جنگ میں ہوگا، اور اب اس بار کافروں پر رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ظالموں پر رحم کرنا مظلوموں کے ساتھ غداری ہے۔ اور پھر حسن تابع تمام لوگوں سے کہتے ہیں ابراہیم ینال زخمی حالت میں ہیں، لہٰذا اب لشکر کی قیادت کون کرے گا؟ امید ہے کہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی سلیمان اور الپرسلان کے دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم ینال کے زخمی ہونے کی وجہ سے ہمیں سنبھالنے کا موقع مل جائے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگ ابراہیم ینال کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر ابراہیم ینال زخمی حالت میں ہوتے ہیں۔ ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور گردن میں بھی بہت چوٹیں آئی ہوتی ہیں۔ اور پھر جیسے تمام لوگ ابراہیم ینال کا حال پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ الپرسلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے اور الپرسلان کے درمیان بہت سے اختلافات رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم دونوں آپس میں لڑنے والے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہوئی، اور اگر آج میں زندہ ہوں تو الپرسلان کی وجہ سے۔ اگر وہ مجھے اس چکڑے کے قریب جانے سے نہیں روکتا تو ہو سکتا ہے کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور میں مارا جاتا۔ اور پھر وہ طبیب سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میری صورتحال کیا ہے، اور پھر طبیب تمام لوگوں کو بتاتا ہے کہ ابراہیم ینال کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اگر یہ صحت یاب ہونا چاہتے ہیں تو نہ یہ چل سکتے ہیں، نہ ہی گھڑ سواری کر سکتے، اور نہ ہی میدان جنگ میں لڑائی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابراہیم ینال بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ چاغری صاحب سے کہتے ہیں میرے اور الپرسلان کے درمیان بہت سے اختلافات رہے ہیں، لیکن مجھے الپرسلان کی بہادری پر کبھی کوئی شک نہیں ہوا، میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے ایسا بہادر انسان نہیں دیکھا، اور اب چونکہ میں جنگ کے لشکر کی قیادت نہیں کر سکتا لہٰذا میری طرف سے جنگ کے لشکر کی قیادت الپرسلان کرے گا۔ یہ سنتے الپرسلان خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس فرض کے قابل سمجھا۔ الپرسلان کا نام سنتے ہی چاغری صاحب بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ حقیقتاً الپرسلان ہی فوج کے لشکر کی قیادت کرنے کے قابل تھے، اور پھر وہ سلیمان اور اربس خان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر ابراہیم ینال الپرسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے الپرسلان اس جنگ میں لشکر کی قیادت تو کرے گا، لیکن ہماری یہ فوج بہت ہی بہترین بہادروں سے بھری پڑی ہے، جس میں سلیمان اور اربس خان بھی شامل ہیں۔ اربس خان اور سلیمان اپنا نام سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کاش ابراہیم ینال اربس خان یا سلیمان کا نام لیتے، الپرسلان کا نہیں۔
اور پھر الپرسلان اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میرے دوستوں لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک طرف آسپورا خان کے علاقے کو فتح کرنا ہے تو دوسری طرف قلعے کی دیواروں کو توڑ کر اقصی خاتون اور مظلوموں کی جان بچانی ہے۔ زاغری صاحب سن کر کہتے ہیں اب ہم فتح کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے لشکر کو تیار کرو اور واسپورا خان کے علاقے کو فتح کرنے کی خوشخبری مجھے جلد سے جلد سناؤ۔ لہٰذا میں جنگ کی شروعات کرنے کے لیے ایک ترک سفیر کو واسپورا خان کے علاقے کی طرف بھیجتا ہوں تاکہ وہ ہمارا پیغام بازنطینیوں تک پہنچا دے کہ اقصی خاتون اور مظلوموں کو قلعے سے باہر نکال دو، ورنہ ہم ترک قبیلے کے لوگ اس جگہ کو جہنم میں بدل کر رکھ دیں گے۔ دوسری طرف لیبارد کے بیٹے کیکاؤ منوس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ترک ہمارے قلعے کا محاصرہ کریں ہمیں ہاروے کی مدد لے لینی چاہیے، اس کی فوج کو یہاں پر بلائیں گے اور ترکوں کے ساتھ لڑیں گے۔ ایک لشکر باہر ہوگا جبکہ آدھا لشکر ہمارے قلعے کے اندر موجود ہوگا تاکہ ہم اپنے قلعے کی حفاظت کر سکیں۔ کیکاؤ منوس یہ سن کر جذباتی ہوتے ہوئے کہتا ہے مجھے تمہارے چچا جان کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک ماریا اس قلعے میں موجود ہے تب تک الپرسلان اس قلعے پر حملہ نہیں کر سکتا، ہماری سب سے بڑی ڈھال ماریا خاتون ہے۔ لیبارد کے بیٹے سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیکاؤ منوس کو ماریا پر بہت بھروسہ ہے، لیکن اگر اس نے ہماری بات نہیں سنی نہ ہمارے مشورے پر عمل کیا تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی اور یوں بازنطینی قلعہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی جیوجن اس بات چیت میں شامل ہو جاتا ہے تو کیکاؤ منوس جیوجن سے پوچھتا ہے کیا پانی کا انتظام ہو گیا؟ جیوجن جواباً کہتا ہے ابھی نہیں، لیکن بہت ہی جلد ہو جائے گا، ہم اس راستے کا استعمال کریں گے جہاں سے سلجوق سوچنے کا گزر بھی نہیں سکتے۔ کیکاؤ منوس سے سن کر کہتا ہے پانی زندگی ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اگر وہ قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور پانی موجود ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ محاصرہ بہت ہی لمبے عرصے تک چلنے والا ہے، لہٰذا ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا، ہم پر بہت مشکل گھڑی آ سکتی ہے۔ اور پھر وہ بازنطینی سپاہی نے بتاتا ہے کہ ایک ترک سفیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، ضرور اسے الپرسلان نے بھیجا ہوگا۔ کیکاؤ منوس کہتا ہے اسے اندر آنے دو۔ اور پھر جیسے وہ سفیر اندر آنے کے بعد الپرسلان کا خط پڑھ کر انہیں سنا رہا ہوتا ہے کہ اقصی خاتون کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہارا قلعہ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا اور بہت ہی جلد یہ قلعہ ترکوں کی سرزمین اور ملکیت میں شامل ہو جائے گا۔ اب بتائیں آپ کا جواب کیا ہے کہ کیا آپ اقصی خاتون کو میرے حوالے کریں گے یا نہیں؟ کیکاؤ منوس سے سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے الپرسلان کے بارے میں جتنا سوچا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ ماریا خاتون سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کیکاؤ منوس اپنا کوئی جواب دے پاتا اسی دوران رتی آگے بڑھ کر خنجر نکالتا اور کہتا ہے میں تمہیں جواب دیتا ہوں، اور پھر وہ ترک سفیر کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہاں پر موجود تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر کیکاؤ منوس چلا چلا کر کہتا ہے لعنت ہو تم پر، تمہیں کس نے کہا تھا کہ ترک کے سفیر کو مار ڈالو؟ اب یہ بات انہیں مزید غصہ دلائے گی۔ رتی سن کر کہتا ہے تو اچھی بات ہے، انہیں غصے میں آنے دو، ان کے غصے کا واحد حل یہی ہے کہ ان کے ساتھ لڑا جائے اور ہاروے کا لشکر ان کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن تم ضد کر رہے ہو، تم میری بات نہیں مان رہے، ہمارے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اور پھر کیکاؤ منوس جیوجن سے کہتا ہے اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤ اور تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میرے پاس آؤ۔ اور پھر جیسے ہی کچھ بازنطینی مظلوم لوگ پیاس اور بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہوتے ہیں تو بچے اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ اور پھر ایک بازنطینی عورت ایک بازنطینی سپاہی کے پاس جا کر کہتی ہے کیا تمہیں خدا کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ تم بچوں کو پانی تو دے دو۔ سپاہی سن کر کہتے ہیں اپنی بکواس بند کرو، اور اسے دھکے دیتے ہوئے کہتا ہے ہمارے پاس پینے کے لیے نہ زیادہ پانی ہے اور نہ کھانا۔ اسی دوران اقصی خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی اور کہتی ہیں شرم کرو، وہ بھی تمہارے ہم مذہب لوگ ہیں اور وہ بھی انسان ہیں، کیا تم انسان نہیں ہو؟ اسی دوران جیوجن بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم تمام لوگ انسان ہیں، لیکن یہ سب کچھ الپرسلان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے ہی ہمارے پانی کے وسائل کو ختم کر دیا ہے اور اب ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی بہت کم ہیں، اگر کوئی قصوروار ہے تو الپرسلان ہے، ہم لوگ نہیں۔ اقصی خاتون یہ سن کر کہتی ہیں تم بھی قصوروار ہو کیونکہ تم تمام لوگ مل کر ان مظلوموں کو الپرسلان کے خلاف ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہو، اگر تم لوگوں میں ہمت ہے تو صحیح طریقے سے اس کا مقابلہ کرو، مظلوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیوں کرتے ہو؟ ایک طرف اقصی خاتون اور جیوجن کے درمیان بحث جاری ہوتی ہے تو دوسری طرف الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر الپاگوت سے ملاقات کرنے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں میں فرزاد بھی شامل ہوتا ہے اور وہ بھی الپاگوت کی اصلیت کے بارے میں جان جاتا ہے، جس کی وجہ سے الپاگوت کے منصوبے فرزاد کو پتہ چل جاتے ہیں اور اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیکاؤ منوس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور پھر الپاگوت الپرسلان کو بتاتا ہے کہ ہمارے بھیجے گئے سفیر کو کیکاؤ منوس نے نہیں مارا ہوگا، میں اس کی عادت کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اسے رتی یا پھر ایوان نے مارا ہوگا۔ الپرسلان یہ سن کر کہتے ہیں ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا ہے، اس کو بہترین طریقے سے دفنایا جائے گا، لیکن مجھے اقصی خاتون اور باقی مظلوموں کی جان بچانی ہے، میں اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، لہذا تم قلعے کے اندر جاؤ گے اور ہمیں معلومات فراہم کرو گے۔ فرزاد بھی تمام باتیں سن رہا ہوتا ہے اور بس موقع کی تلاش سے ہوتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے ان کا منصوبہ جان کر
ये सारी सच्चाई जोजिन को बता दूं कि अल्पा गोत एक गद्दार है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अल्पा गोत तुर्क कबीले के सिपाहियों को लिबास पहनने के बाद और अपने आप को थोड़ा जख्मी करने के बाद कैकाओ मनूस से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाता है। जैसे अक्सा खातून बच्चों को खाना खिला रही होती हैं और उनकी वालदा को पानी पिला रही होती हैं, तो तमाम लोग अक्सा खातून के हक में दुआएं कर रहे होते हैं कि आप बाज़ंतीनी होकर भी हमारा कितना ख्याल रखती हैं और किले में रहने वाले सिपाही हमें खाने पीने को रोकते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र अल्पा गोत पर पड़ती है तो अक्सा खातून अल्पा गोत को किले में जाने का इशारा करती हैं और फिर अल्पा गोत पहले कैकाओ मनूस से मुलाकात करने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही जोजिन और बाकी तमाम साथी अल्पा गोत की बुरी हालत देखते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, और फिर अल्पा गोत नाटक करते हुए कहते हैं, मैं आने किले से बाहर निकला था और मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुर्क लोग हमारे किले का मुहासरा करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा उन लोगों ने मुझे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। मैं उनके जाल को तोड़कर यहाँ आने में कामयाब हो गया ताकि आप तक मालूमात पहुंचा सकूं कि बाहर के हालात बहुत ही ख़राब हैं और वो जल्दी मुहासरा करने की तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। ये सुनते ही जोजिन और कैकाओ मनूस का शक खत्म हो जाता है और वो कहते हैं, बहुत खूब, तुम यहाँ पर तुर्क कबीले के सिपाहियों का लिबास पहनकर उनके सिपाहियों में शामिल होकर यहाँ तक पहुँचे हो, बहुत खूब। लिहाजा तुम फौरी तौर पर यह लिबास उतारो और अपने असली लिबास में वापस आ जाओ। उसके बाद हम तमाम लोग मिलकर एक मंसूबा बनाएंगे और अब तक अक्सा खातून भी यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर जैसे ही अल्पा गोत कैकाओ मनूस से बातचीत मुकम्मल करने के बाद दूसरे कमरे की तरफ जा रहे होते हैं तो इसी दौरान अक्सा खातून उन्हें छुपकर आवाज़ देती हैं और उन्हें अपने करीब बुलाकर पूछती हैं कि क्या अल्परसलान और उनके साथी ठीक हैं, कबीले में कोई शहीद तो नहीं हुआ। अल्पा गोत अक्सा खातून को बताते हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि सब लोग बिल्कुल सही सलामत हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ, बस इब्राहिम यनाल की थोड़ी सी तबीयत खराब है। बहुत ही जल्द अल्परसलान और उनके साथी इस वासपुरा खान के इलाके का मुहासरा करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। लिहाजा अल्परसलान ने मुझे इसलिए यहाँ पर भेजा है ताकि मैं आपको यहाँ से आज़ाद करवाने की कोशिश कर सकूँ, क्योंकि जब तक आप किले में रहेंगी तो अल्परसलान किले का मुहासरा नहीं कर सकते, ना वो सुकून के साथ लड़ सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले आपको किले से बाहर निकलना होगा, उसके बाद ही अल्परसलान के साथी किले का मुहासरा करने में कामयाब हो पाएंगे। बिलाखिर देखते ही देखते अक्सा खातून अल्पा गोत के मंसूबे पर काम करती हुई गरीबों में खाना तकसीम कर रही होती हैं। इसी दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही इनके करीब आता है, उन्होंने रोकते हुए कहता है, तुम कुछ ही देर पहले इन्हें खाना खिलाकर गई हो, अब फिर से इनके लिए खाना लेकर आई हो, क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? हम भी भूखे हैं, हमने भी खाना नहीं खाया और हम मुहासरे की हालत में हैं, जल्दी हमारे पास खाने पीने की अशिया खत्म हो जाएंगी। अक्सा खातून सुनकर कहती हैं, तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस बाज़ंतीनी सिपाही के जाते ही अक्सा खातून एक बाज़ंतीनी लड़की की रस्सियां काटना शुरू हो जाती हैं और कहती हैं, जैसे ही यहाँ के दरवाजे बंद किए जा रहे होंगे तो तुम इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपने साथियों के साथ यहाँ से फ़रार हो जाना ताकि मजलूम लोगों की जान बचाई जा सके और मैं भी यहाँ से फ़रार हो जाऊंगी। और फिर जैसे ही अक्सा खातून वहाँ से जाती हैं तो लड़की इस मौके से फ़ायदा उठाकर वहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान अल्पा गोत जानबूझकर उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता और कहता है, बहुत खूब, तो तुम मौके की मुनासबत से यहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रही थी। और फिर रत्ती ये मंजर देखने के बाद अल्पा गोत की तारीफ करते हुए कहता है, बहुत खूब, अगर तुम उसे ना पकड़ते तो ये यहाँ से फरार हो जाती और इस तरह हमारा काम मुश्किल हो जाता। और फिर अल्पा गोत नाटक करते हुए तमाम मजलूमों की तरफ जाकर कहता है, इन्हें तहखाने में बंद कर दिया जाए, इनका कोई भी साथी यहाँ से फरार नहीं हो पाएगा। यानी ये अल्पा गोत और अक्सा खातून का बाहमी मंसूबा होता है कि किसी भी तरीके से मजलूम अफराद को तहखाने में कैद कर दिया जाए और वहाँ से अल्पा गोत इन्हें फरार होने में मदद फराहम करेगा। और फिर जैसे ही अल्पा गोत अपने दो बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ उस काफिले को आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है कि इन्हें जिंदान में कैद कर दिया जाए, तो इसी दौरान अक्सा खातून अपना खंजर निकालकर एक बाज़ंतीनी सिपाही को जहन्नुम हासिल करती है और फिर अल्पा गोत भी इस मौके से फ़ायदा उठाकर दूसरे बाज़ंतीनी सिपाही को जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तमाम मजलूम ये मंजर देखने के बाद डर जाते हैं और फिर अल्पा गोत उन्हें समझाते हुए कहते हैं, ये हमारे मनसूबाबंदी का हिस्सा था, आप लोगों को हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर आपको आज़ाद करवाने के लिए आए हैं। अब आप फौरी तौर पर इन ड्रम के अंदर छुप जाओ, यानी खुद को कनस्तर में छुपा लो ताकि छिकड़ों की मदद से घोड़ा गाड़ी के जरिए तुम्हें किलों से बाहर पहुंचा दिया जाए। दूसरी तरफ अल्परसलान और उनके साथी जंग का आगाज करने के लिए मैदान जंग में पहुंच जाते हैं और मुहासरे का आगाज करने के लिए सुल्तान भी पहुंच जाते हैं और वो अल्परसलान और बाकी सिपाहियों की तारीफ करते हुए कहते हैं, हिम्मत से काम लेना, यह मुहासरा बहुत ही सख्त होने वाला है, हमारे दुश्मन हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बड़ी चालाकी से अपने दुश्मनों को अपने काबू में करेंगे और यह काम हमारे दुश्मनों के सब्र का इम्तिहान होगा। अल्परसलान सुल्तान से कहते हैं, हम तकरीबन किले से 2000 फुट के फासले पर हैं, यहाँ से काफिर हम पर तीरों की मदद से हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमें डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं किसी सिपाही को हुक्म ना दूं, वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलेगा। सारा काम मंसूबे के तहत किया जाएगा। यानी कि फौज के लश्कर की क़यादत अल्परसलान कर रहे होते हैं। और फिर सुल्तान तमाम सिपाहियों को पुरजोश करते हुए कहते हैं, चाहे अल्परसलान हो या कोई और शहजादा,
وہ ہمارے سپاہیوں کی کسی بھی صف میں موجود ہو، وہ ہمارا ساتھی ہے اور ہماری فتح میں وہ برابر کا شریک ہوگا، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں، تمام لوگ الپرسلان کا حکم مانیں گے کیونکہ انہیں یہ عہدہ میری طرف سے نوازا گیا ہے، لہٰذا کسی کو بھی حسد کرنے کی یا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تمام لوگ متحد ہو کر ان بازنطینیوں کا دل ان کے جسم سے نکال پھینکیں گے، اور بازنطینیوں کا دل واسپورا کان کا علاقہ ہے۔ اور پھر الپرسلان بھی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے سلطان، آپ نے مجھے مبارکباد پیش کی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میرے ساتھی بھی اس لڑائی میں برابر کے شریک ہیں، لیکن مجھے حملہ کرنے سے صرف اور صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ ہے اقصیٰ خاتون اور باقی مظلوم خواتین اور بچے جو کہ قلعے میں موجود ہیں۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اقصیٰ خاتون اور مظلوم لوگ قلعے سے باہر آ چکے ہیں، تو پھر میں اس قلعے کی دیواروں کو اپنے دشمنوں کے سروں پر گرا دوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف الپا گوت اقصیٰ خاتون اور تمام مظلوم خواتین اور بچوں کو کنستر میں چھپانے کے بعد خود بھی دوسری جگہ چھپ جاتا ہے۔ اسی دوران کچھ بازنطینی سپاہی آ کر اس کنستر والے قافلے کو قلعے سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بازنطینی سپاہیوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کنستر میں کھانے پینے کی چیزوں کی بجائے معصوم لوگ چھپے ہوئے ہیں، تو جیسے ان کا قافلہ جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسی دوران الپرسلان اور ان کے ساتھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کر کے تمام لوگوں کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ الپا گوت کی مہربانی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ الپا گوت اپنی جان پر کھیل کر یہ سارا منصوبہ بناتا ہے اور مظلوم لوگوں اور اقصیٰ خاتون کو فرار کروانے میں ان کی مدد فراہم کرتا ہے۔ لیکن اب سارا شک الپا گوت کی طرف جانے والا ہوتا ہے، لہٰذا الپا گوت کو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے، اگر میں پکڑا گیا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر الپرسلان اقصیٰ خاتون سے کہتے ہیں، میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا ہے اور تم نے آخری بار بھی مجھے بتائے بغیر یہ حرکت کر دی، تم کیکاؤ منوس سے ملاقات کرنے کے لیے قلعے میں پہنچ گئی۔ اقصیٰ خاتون یہ سن کر کہتی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، اور کیکاؤ منوس نے تو مجھے تقریباً قلعے میں پھنسا ہی لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الپا گوت کی مدد سے میں مظلوم لوگوں کو لے کر یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسری طرف کیکاؤ منوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ ماریا خاتون کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوتا ہے کہ جب تک ماریا خاتون ہمارے قلعے میں موجود ہیں تب تک الپرسلان اپنی محبت کی وجہ سے مجبور ہے، وہ ہمارے قلعے پر منجنی کو تو دور ایک پتھر سے بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ ابھی بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران الپا گوت ایک بری خبر لے کر کیکاؤ منوس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، تمام ترک قبیلے کے لوگ فرار ہو گئے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کیکاؤ منوس کہتا ہے، لعنت ہو، وہ تمام لوگ کیسے فرار ہو سکتے ہیں اور ماریا کہاں ہے؟ الپا گوت ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے، ماریا غدار ہے، وہ بھی ان کے ساتھ فرار ہو گئی۔ یہ سنتے ہی جوجن مسکراتا ہے اور کہتا ہے، الپا گوت نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے تو پہلے ہی ماریا خاتون پر شک تھا اور میں نے تمہیں بھی کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور سمجھا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے۔ لیکن ماریا سچ میں الپرسلان سے محبت کرتی ہے اور وہ الپرسلان سے شادی کرنے کی وجہ سے ہی ہمارے قلعے سے فرار ہو گئی۔ اور اب چونکہ الپرسلان کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے پاس ماریا خاتون بھی نہیں ہے، تو ہاروے والا منصوبہ کامیاب رہے گا۔ اگر ہم ہاروے سے مدد نہیں لیتے تو ہمارا لشکر الپرسلان کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ الپا گوت اور اقصیٰ خاتون مل کر یہ منصوبہ بنا چکے ہوتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے فرار ہو جاتی ہوں تو اس کا سارا شک تم پر آئے گا، لہٰذا تم میری جان کی پرواہ مت کرو، تم کہنا کہ اقصیٰ خاتون الپرسلان کی محبت کی وجہ سے فرار ہو گئی، اور پھر جیسے غداری کا سارا الزام مجھ پر آئے گا تو تم پر کوئی بھی شک نہیں کرے گا اور تمہاری باتوں کا یقین کر لے گا، اور پھر تم ان لوگوں سے مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد الپرسلان تک پہنچا سکو گے۔ اور پھر الپا گوت تمام لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے ماریا کا خنجر اپنے ایک بازنطینی سپاہی کی لاش میں سے ڈھونڈا ہے، ماریا نے ہی وہ خنجر اس سپاہی کی پیٹھ میں گھسایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہہ خانے میں لے جانے والے تمام مظلوموں کو ماریا نے بچایا ہے اور وہ ان کو لے کر یہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ بالآخر الپا گوت کی باتیں سننے کے بعد کیکاؤ منوس تمام لوگوں سے کہتا ہے، تم لوگ اپنی اپنی بکواس بند کرو اور الپا گوت تم بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اب ماریا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے اپنی بیٹی کی طرح اس پر بھروسہ کیا ہے اور اس سے محبت کی ہے، لیکن اس نے الپرسلان کی محبت کی وجہ سے مجھ سے غداری کر لی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رتی یہ سن کر کہتا ہے کہ کیکاؤ منوس، اگر تمہارا یہ ناٹک اور ڈرامہ ختم ہو گیا ہے تو کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہارے قلعے کے دروازے کو توڑ کر ہاروے داخل ہوگا یا پھر الپرسلان؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ہاروے کا ساتھ دیتا، کیونکہ الپرسلان ہمارا دشمن ہے۔ جوجن بھی رتی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، رتی بالکل ٹھیک بول رہا ہے، اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو ہمارا قلعہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہمیں ایک ایسے لشکر کی ضرورت ہے جو ہماری خاطر اپنی جان قربان کر سکے اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے قلعے میں آنے سے روک سکے۔ کیکاؤ منوس یہ تمام باتیں سن کر خاموش بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر کیکاؤ منوس رتی سے کہتا ہے، ہاروے کے سپاہیوں کو بلا لو، وہ میری مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرزاد کو بھی بلا لو۔ میرے پاس ایک آخری چال ہے، میں اس چال کے چلتے ہی بازی کو پلٹ ڈالوں گا اور کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جہاں تک ماریا کی بات ہے وہ میرے قدموں میں گڑ گڑائے گی، بھیک مانگے گی، لیکن میں پھر بھی اس کی زندگی نہیں بخشوں گا۔ دوسری طرف سلطان اور ان کے گھر والے الپا گوت
اور اقصی خاتون کی بہادری کے گن گا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں آپ آئندہ کے بعد کیکاؤ منوس کے قلعے میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کی اصلیت بے نقاب ہو چکی ہے۔ الپاگوت نے اپنی جان پر کھیل کر بہت سے مظلوم لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کی جان بچائی ہے، ہم اس کی قربانی کو کبھی نہیں بھول سکتے اور مجھے امید ہے کہ وہ صحیح سلامت ہوگا۔ اقصی خاتون جواباً کہتی ہیں جی میرے سلطان، وہ بالکل صحیح سلامت ہے کیونکہ میری غداری کھل کر کیکاؤ منوس کے سامنے آ چکی ہے، انشاءاللہ تعالی الپاگوت پر کوئی الزام نہیں لگے گا۔ حسن تابع تمام صورتحال جاننے کے بعد کہتے ہیں تمام لوگ ٹھیک ہیں، یہ خوشی کی بات ہے، لیکن کیکاؤ منوس بدلہ لینے کے لیے ضرور آئے گا کیونکہ اس نے کہیں سالت تک اقصی خاتون کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، لہٰذا ان کی غداری کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے قبیلے پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ کیکاؤ منوس پہلے اتنا خطرناک نہیں تھا، لیکن وہ اقصی خاتون کی غداری کی وجہ سے بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہوگا، لہٰذا وہ شیطان کوئی بھی چال چلنے کی کوشش کر سکتا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ چاغری صاحب یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں ہماری محاصرہ کرنے کی خبر اب تک کشتن دنیا میں پہنچ چکی ہوگی، لیکن بازنطینی شہنشاہ نے کیکاؤ منوس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی لشکر نہیں بھیجا ہے۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں بالکل، وہ لشکر کبھی نہیں بھیجے گا کیونکہ وہ مشرقی علاقے میں جنگ میں مصروف ہے، لہٰذا ہم اس مغربی علاقے میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر واسپورا گان کے علاقے کو فتح کریں گے، لیکن ہاربے کیکاؤ منوس کی مدد کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجنے ہی والا ہوگا۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں کیا ہی بات ہے، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہاربے ہمارے بھی دشمن ہیں اور بازنطینیوں کے بھی۔ ہمارے خوف نے ان کو اتنا خوف زدہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے جانی دشمن کے ساتھ اتحاد کرنے پر رضامند ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہماری فتح کی بہت بڑی نشانی ہونے والی ہے کہ ہمارے حملہ کرنے سے پہلے ہی ہمارے دشمن خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اور پھر سلطان الپرسلان سے پوچھتے ہیں آپ ہماری فوج کے لشکر کی قیادت کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کے جاسوسوں کے پاس کیا نئی خبر ہے؟ الپرسلان جواباً کہتے ہیں ہاروے ابھی جورجیائی کی سرزمین پر ہوگا، اور جیسے ہی وہ جورجیائی کے علاقے سے واسپورا گان کے علاقے کی طرف آ رہا ہوگا تو ہم اس کے لشکر کو راستے میں ہی تباہ برباد کر دیں گے تاکہ وہ آنے والے مستقبل میں ہمارے لیے پریشانیاں پیدا نہ کر پائے۔ اور پھر الپرسلان حسن تابع کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں سلطان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عراق میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی مدد کے لیے پکارنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں پر رہنے والے ترک قبیلے کے سردار ہماری مدد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہو جائیں، کیونکہ وہ ہم سے ناراض ہیں اور حسن تابع جا کر انہیں منا سکتے ہیں اور ان کی ناراضگی کی وجہ دریافت کر سکتے ہیں۔ حسن تابع سن کر کہتے ہیں الپرسلان نے بالکل ٹھیک کہا میرے سلطان، اگر وہ ہماری مدد کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں تو ہمارا لشکر مزید مضبوط ہو جائے گا اور یوں ہماری کامیابی کی امید مزید بڑھ جائے گی۔ سلطان یہ منصوبہ سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہت خوب، الپرسلان نے ایک تیر سے دو نشانے لگائے ہیں، ایک تو ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم ان کی کتنی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہماری فتح میں برابر کے شریک ہو جائیں گے تو ہمارے درمیان اختلافات اور ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی اور ہماری طاقت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف بازنطینی سپاہی پانی کی تلاش میں جنگل میں جاتے ہیں تو الپرسلان کے چھپے ہوئے سپاہی چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالآخر یہ خبر جیوجن کیکاؤ منوس کو سناتا ہے تو کیکاؤ منوس پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے قلعے سے سر باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو کوئی نہ کوئی تیر ہمارے سر میں گھس جائے گا، یعنی یہ قلعے کا محاصرہ اب شروع ہو چکا ہے اور ہمارے جو سپاہی پانی تلاش کرنے کے لیے گئے تھے وہ مارے جا چکے ہیں۔ بالآخر صبح ہوتی ہے الپرسلان اپنے تمام سپاہیوں کو میدان جنگ میں جمع کر لیتے ہیں اور ان کو پرجوش کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی سچے دل سے کوشش کرتے ہیں اور جہاد میں حصہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ فرقوں میں نہیں بٹیں گے، نہ کسی گروہ میں تقسیم ہوں گے، جس سپاہی کو جو کام سونپا گیا ہے وہ اسی کے مطابق کام کرے گا۔ ہم سب ایک ہیں، ہم مضبوط دیوار بن کر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ الپرسلان کے الفاظ سنتے ہی تمام سپاہی بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ الپرسلان کے ساتھی اربس خان سلیمان بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر الپرسلان اپنے تمام سپاہیوں سے پوچھتے ہیں تو کیا تم ان ظالموں کے خلاف اپنی تلواریں اٹھانے کے لیے تیار ہو جو پیٹھ پر وار کرتے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ یہ سنتے ہی تمام سپاہی اپنی تلواریں میانوں سے باہر نکال لیتے ہیں اور ہوا میں لہراتے ہوئے کہتے ہیں الپرسلان زندہ باد، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوسری طرف کیکاؤ منوس بھی اپنے بازنطینی سپاہیوں کو حوصلہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ باہر سلجوقوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہمیں تباہ برباد کرنے کے ارادے سے انتظار کر رہا ہے، اگر ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کیا تو وہ ہمارے قلعے میں گھس جائیں گے، ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے اور بچوں کو مار ڈالیں گے۔ تو بتاؤ میرے سپاہیوں، کیا تم ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو اور اپنے لوگوں کی جان بچانے کی خاطر آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سنتے بازنطینی سپاہی بھی پرجوش ہو جاتے اور کہتے ہیں کیوں نہیں۔ بالآخر وہ بھی اپنے کلہاڑے اور تلواریں نکال کر الپرسلان کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور ان کی مخالفت میں نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔
حسن تابع نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی آ کر جو کہ ایک بازنطینی شخص ہوتا ہے وہ حسن تابع کے پاس ایک سفید رنگ کا کپڑا رکھ کر چلا جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی حسن تابع سلام پھیرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے وہی سفید رنگ کا کپڑا کسی نے رکھ دیا ہے۔ یہ وہی کپڑا ہوتا ہے جب حسن تابع اپنی بیٹی کو جھولا جھلا رہے ہوتے ہیں تو یہ سفید کپڑا وہ ان کے جھولے پر رکھتے ہیں اور اپنی بیٹی کا نام پکارتے ہوئے ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ حسن تابع کے علاوہ اس سچائی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تو حسن تابع کو کپڑا دیکھنے کے بعد کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخرکار اتنے سال گزر جانے کے بعد یہ کپڑا یہاں پر کیسے آ گیا۔ اور پھر جیسے حسن تابع کے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص سلام پھیرتا ہے تو حسن تابع اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے پوچھتے ہیں، مجھے بتاؤ یہ کپڑا یہاں پر کس نے رکھا ہے؟ ساتھی جواباً کہتا ہے، مجھے نہیں اندازہ، بس مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ کوئی شخص پیدل چل کر یہاں پر آیا، اس نے کپڑا رکھا اور دوسری جانب چلا گیا۔ حسن تابع اسے کہتے ہیں، وہ جس طرف بھی گیا ہے تم میرے ساتھ آؤ، ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ ایک طرف حسن تابع اس کپڑا رکھنے والے شخص کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف وہ شخص جو کہ ایک بازنطینی ہوتا ہے لیکن وہ ترک لباس پہن کر نماز پڑھنے کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے، وہ اچانک کپڑا رکھنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص یہ سارا کچھ جیوجن کے کہنے پر کرتا ہے۔ چونکہ اقصی خاتون کی اصلیت سب کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے اور ان کی غداری کھل کر سامنے آ جاتی ہے تو لہٰذا جان بوجھ کر جیوجن اقصی خاتون کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اقصی خاتون نے ابھی تک حسن تابع کو یہ نہیں بتایا ہوتا کہ میں ہی آپ کی حقیقی بیٹی ہوں اور زندہ ہوں۔ دوسری طرف الپ ارسلان کے ساتھی الپ ارسلان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ہاربک ایک لشکر کو بازنطینی علاقے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ الپ ارسلان یہ سنتے ہی پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کو بازنطینیوں کی مدد کرنے کے لیے آنے دو۔ سب سے پہلے ہاربک کے سپاہیوں سے مقابلہ ہوگا اور اس کے بعد ان سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا جو کہ قلعے میں دم دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوسری طرف حسن تابع سفید کپڑے پہ لکھی گئی عبارت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جس پر لکھا گیا ہوتا ہے کہ تمہاری بیٹی آئی بی کیا میرے پاس ہے، اگر تم اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو واسپورا خان کے علاقے میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاؤ، میں تمہیں کچھ سچائی کے بارے میں بتاؤں گا۔ تمہاری بیٹی ابھی تک زندہ ہے، مری نہیں۔ اگر تم اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے اکیلے میں ملاقات کرنا اور سچائی کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ حسن تابع یہ خط پڑھتے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف کیکاؤ منوس اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسی خط کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوتا ہے جو کہ حسن تابع کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ میں تو حسن تابع کا اس قلعے میں آنے کا انتظار کر رہا ہوں، اگر ماریا خاتون ہمارے قلعے سے چلی گئی تو پھر کیا ہوا، ہم حسن تابع کو اپنا قیدی بنا لیں گے اور یوں الپ ارسلان کبھی بھی ہمارے قلعے پر حملہ نہیں کرے گا، اور اگر وہ ہمارے قلعے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو بہت ہی جلد ہاروے کا لشکر یہاں پر پہنچ جائے گا، کیونکہ ہاروے کے لشکر کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ الپ ارسلان اور ان کے ساتھی ہاروے کے لشکر کو راستے میں قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ ایک طرف حسن تابع جو کہ اپنی پرانی یادوں کو یاد کرتے ہوئے ایک بکسے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ سفید کپڑے کو رکھتے ہیں اور ایک خنجر کو نکال کر دل ہی دل میں دوہرا رہے ہوتے ہیں کہ میں کیکاؤ منوس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری خاتون کا قتل کیا تھا۔ اسی دوران اقصی خاتون اور راکنی اماں وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ حسن تابع کو پریشان دیکھ کر ان سے پریشانی کی وجہ دریافت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن حسن تابع انہیں اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتاتے۔ اگر وہ بتا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ اقصی خاتون انہیں سچائی کے بارے میں بتا دیتی کہ میں ہی آپ کی اصل بیٹی ہوں اور کفار آپ کو جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حسن تابع سچائی کو چھپا لیتے اور کہتے ہیں میں جنگ کی وجہ سے پریشان ہوں، لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کہتے ہی حسن تابع اس خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسی دوران سلچان خاتون اور چاکری صاحب آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے سپاہی تلواروں کی مدد سے لڑ رہے ہوں گے اور دوسری طرف کنگ قبیلے کی خواتین نے آپ لوگوں کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی طاقت بحال رہے۔ اسی دوران سلچان خاتون کی نظر حسن تابع پر پڑ جاتی ہے تو چاکری صاحب سے پوچھتی ہے حسن تابع اچانک کہاں جا رہا ہے، وہ مجھے کچھ پریشان نظر آتا ہے، اور پھر چاکری صاحب حسن تابع کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ تم اتنی پریشانی کے عالم میں کہاں جا رہے ہو، لیکن حسن تابع جو کہ سچائی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ چاکری صاحب سے جھوٹ بولتے اور کہتے ہیں میں کوئی بھی سچائی آپ لوگوں سے نہیں چھپا رہا، میں بس جنگ کی وجہ سے پریشان ہوں اور میں الپ ارسلان سے ملاقات کرنے کے لیے مرکزی دفتر کی طرف جا رہا ہوں۔ ناظرین ایک طرف الپ ارسلان اور ان کے ساتھی ہاروے کے قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں تو جیسے یہ حملہ ہوتا ہے تو الپ ارسلان کے ساتھی اس لڑائی میں بھاری پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران بازنطینی سپاہی ہاروے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے منصوبے کے مطابق الپ ارسلان اور سلیمان نے مل کر ہمارے سب سے کمزور قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے ارادے کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں تھا، لیکن اب وہ ہمارے جال میں پھنس چکے ہیں۔ ہاروے سن کر خوش ہو جاتا اور کہتا ہے بہت خوب، اچھا ہے میں نے الپ ارسلان کو اپنے جال میں پھنسا لیا، وہ میرے کمزور سپاہیوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہوگا، لہٰذا میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر قلعے میں پہنچ جاؤں گا۔ اور پھر ہاروے اپنے دوسرے منصوبے کو آگے بڑھاتا ہوا
اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے جو کہ پہلے اسے جنگل میں گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ترک سپاہی جو کہ الپرسلان کا ساتھ دینے کے لیے واسپورا کان کے علاقے کے قریب جا رہے ہوتے ہیں، ان پر ہاروے اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور ہاروے کے سپاہی آہستہ آہستہ بھاری پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر موجود تمام سلجوقی سپاہیوں کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہاروے اور اس کے ساتھی وقتی طور پر محاصرے کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تمام لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر واسپورا کان کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کیکاؤ منوس جو کہ بڑی بے صبری کے ساتھ ہاروے کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اسی دوران ایک بازنطینی سپاہی کیکاؤ منوس اور باقی ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ مبارک ہو، ہاروے نے ہمارے قلعے کے ارد گرد موجود محاصرے کو توڑ دیا ہے اور بہت ہی جلد ہاروے ہمارے قلعے میں داخل ہو جائے گا۔ کیکاؤ منوس یہ خبر سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی بازنطینی سپاہی آخری رہ جانے والے ترک سپاہیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی دوران حسن تابع جو کہ کیکاؤ منوس کو جہنم حاصل کرنے اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے واسپورا کان کے قلعے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بازنطینیوں کے خلاف اس لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت سے بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اچانک وہاں سے ہاروے جو کہ واسپورا کان کے قلعے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کا سامنا حسن تابع سے ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہاروے بھی بہت جلدی میں ہوتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے محاصرہ توڑ کر قلعے میں مدد فراہم کرنے کے لیے داخل ہو جاؤں، لہٰذا وہ حسن تابع اور ان کے سپاہیوں کو نظر انداز کرتا ہوا آگے گزر جاتا ہے۔ لیکن حسن تابع جو کہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ انہیں اپنے اکیلا رہ جانے کا اشارہ کرتے ہیں کہ میں ان کے چھکڑے میں بیٹھ کر واسپورا کان کے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا اور تم یہ خبر میرے ساتھیوں تک پہنچا دینا۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے ہاروے واسپورا کان کے قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لبارت کے بیٹے اور کیکاؤ منوس آگے بڑھ کر ہاروے کا بہترین استقبال کرتے ہیں، اور پھر جیوجن اور ہاروے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر کیکاؤ منوس ہاروے سے کہتا ہے پرانی باتوں کو بھول جاؤ، میں جانتا ہوں کہ میں نے جنگ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اب یہ مستقبل کے بارے میں بات چیت کرنے کا وقت ہے۔ ہاروے سن کر کہتا ہے میں حیران ہوں کہ جو انسان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اسے ہمارے بازنطینی شہنشاہ نے یہاں کا حکمران کیسے بنا دیا۔ کیکاؤ منوس سے سن کر مسکراتا اور کہتا ہے چلو پرانی باتیں چھوڑو، اب ہمیں مل کر یہ منصوبہ بنانا ہوگا کہ الپرسلان اور ان کے ساتھیوں کو کیسے ہرانا ہے۔ محاصرہ تو تقریباً ہم نے توڑ ہی دیا ہے۔ دوسری طرف محاصرے کے ٹوٹ جانے کی خبر جیسے ہی الپرسلان کے پاس پہنچتی ہے تو بربس خان سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ محاصرے کو قائم رکھنے کی ذمہ داری تمہارے سپاہیوں کو سونپی گئی تھی، تو ہاروے محاصرہ توڑ کر قلعے کے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ اربس خان یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا اور کہتا ہے معاف کیجیے گا الپرسلان صاحب، میں نے اپنے آدھے سپاہیوں کو دوسری سمت میں بھجوا دیا تھا۔ یہ سنتے الپرسلان مزید غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں تم نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اور پھر وہ اپنے بھائی سلیمان سے کہتے ہیں تم اپنے سپاہیوں کا حال بتاؤ، کیا تمہاری طرف حالات بالکل ٹھیک ہیں؟ کیونکہ ہاروے نے محاصرہ توڑ دیا ہے، وہ نہایت ہی چالاک قسم کا انسان ہے، اور اگر وہ اتنا چالاک نہ ہوتا تو کبھی بھی کیکاؤ منوس ہاروے سے ہاتھ نہ ملاتا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ محتاط رہنا، ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہماری تمام جیت کو ہار میں بدل سکتی ہے۔ اور پھر سلیمان اپنے بھائی الپرسلان کو اپنے جاسوسوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے دشمن ہاروے کے بارے میں مکمل معلومات لینی ہوگی، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم جان سکیں کہ اس بار ہمارا سامنا کس قسم کے دشمن کے ساتھ ہے، اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی کمزوری کیا ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف حسن تابع جو کہ قلعے میں گاڑی کے ذریعے گھسنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جیسے ہی 102 بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے کے بعد زندان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اچانک حسن تابع کی نظر الپا گود پر پڑ جاتی ہے۔ حسن تابع جو کہ بازنطینی سپاہیوں کے لباس میں ہوتے ہیں، وہ الپا گود کے پاس آتے ہیں اور ان کا نام پکارتے ہیں، تو الپا گود سمجھ جاتا ہے کہ یہ حسن تابع ہیں، اور پھر حسن تابع الپا گود سے پوچھتے ہیں کیا میری بیٹی اس بازنطینی قلعے میں موجود ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ یہ سنتے الپا گود پریشان ہو جاتا ہے کہ حسن تابع کو اقصی خاتون کی سچائی کے بارے میں کہیں علم تو نہیں ہو گیا، لہٰذا الپا گود یہ تمام باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ حسن تابع سے کہتا ہے آپ پرسکون ہو جائیں، میں آپ کو تمام سچائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب ان دونوں میں بحث جاری ہوتی ہے، اسی دوران کچھ بازنطینی سپاہیوں نے دیکھ لیتے ہیں، تو الپا گود اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوا حسن تابع کی گردن پر تلوار رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھے مارنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، لہٰذا میں نے اسے گرفتار کر لیا، اب اسے فوری طور پر زندان میں ڈلوا دو۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا بچہ جس کا نام سردار ہوتا ہے وہ جنگل میں گھوم رہا ہوتا ہے، اسی دوران جیوجن کا بھیجا ہوا جاسوس وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہی گھٹیا انسان ہوتا ہے جس نے پہلے حسن تابع کو خط دیا ہوتا ہے، اور اب وہ جیوجن کا لکھا گیا خط اقصی خاتون کے پاس اس چھوٹے بچے کے ذریعے بھجوا رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ جیوجن کا منصوبہ ہوتا ہے کہ ایک طرف حسن تابع کو اقصی خاتون کا نام لے کر گرفتار کر لیا جائے، اور دوسری طرف اقصی خاتون جیسے اپنے والد صاحب کا سنیں گی تو وہ ان کی جان بچانے کے لیے قلعے میں واپس پہنچ جائیں گی۔
लिहाजा जैसे ही वो खत अक्सा खातून के पास पहुंचा दिया जाता है तो वो खत पढ़ते ही उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो परेशान हो जाती हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर मैं सच्चाई बता देती तो मेरे वालिद साहब दुश्मन के जाल में ना फंसते। दूसरी तरफ हसन ताबी को जैसे ही जंदान में डाल दिया जाता है तो कैकाओ मनुस उससे मुलाकात करने के लिए जंदान में पहुंच जाता है और फिर वो खिड़की के जरिए एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही कैकाओ मनुस हसन ताबे से बात करने के लिए आगे बढ़ता है तो हसन ताबे कैकाओ मनुस का गला घोटना शुरू कर देती हैं और फिर अल्पा गोद नाटक करते हुए कहता है, अपना हाथ पीछे हटा लो। अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हो तो कैकाओ मनुस से तमीज से बात करो। और फिर हसन ताबे कैकाओ मनुस से पूछते हैं कि मेरी बेटी कौन है, तुमने उसे कहाँ कैद कर रखा है, क्या वो सही सलामत है या नहीं। कैकाओ मनुस से सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, लिहाजा भी तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। ये कहते ही वो खिड़की बंद करके वहां से चला जाता है। और फिर अल्पा गोद कैकाओ मनुस से पूछता है, आपने मुझे सारे वाक़े के बारे में क्यों नहीं बताया कि आप हसन ताबे को इस्तेमाल करते हुए अक्सा खातून को वापस बुलाना चाहते हैं। कैकाओ मनुस जवाबन कहता है, मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे बेटे, लेकिन असल में बात यह है कि जोजिन को तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं जोजिन की बातों को नज़रअंदाज करके तुम्हें इस तमाम सच्चाई के बारे में बता रहा हूँ। मैंने ये सारा मंसूबा इसलिए बनाया है कि मारिया खातून मेरे पास गिड़गिड़ाती हुई आए। उसने मुझे धोखा दिया है, मैं अपने हाथ से मारिया को कत्ल करना चाहता हूँ। नाज़रीन, एक तरफ अल्प अरसलान एक बाज़ंतीनी सिपाही को गिरफ्तार करने के बाद हार्वे से मुतल्लिक पूछ रहे होते हैं कि अगर तुम्हारा सरदार इतना ही बहादुर है और तुम उसके वफादार सिपाही हो तो वो तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आया, वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। सिपाही सुनकर कहते हैं, वो मेरी जान बचाने के लिए आएंगे। अल्प अरसलान सुनकर मुस्कुराते और कहते हैं, बहुत खूब, तो फिर मैं तुम्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। तो एक तरफ आकनी अम्मा ये खबर चागरी साहब और इब्राहिम यनाल तक पहुंचा देती है कि अक्सा खातून कबीले से अचानक गायब हो गई हैं और हसन ताबे भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, वो लोग हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इब्राहिम यनाली सुनकर कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अक्सा खातून अक्सर हमसे राज छुपाती हैं और अब तो हसन ताबे भी छुपाने लगे हैं, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। नाजरीन, एक तरफ अल्प अरसलान अपने साथियों के साथ अपनी फतह को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं कि हार्वे अब किले में दाखिल हो चुका है और हमारे सिपाहियों और किले का फासला तकरीबन 2000 मीटर तक था। चूंकि हार्वे अपने सिपाहियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका है, लिहाजा हम उसके सिपाहियों को उसी के मंसूबे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और उसके सिपाहियों को रिहा कर देंगे ताकि वो किले में पनाह लेने के लिए वापस किले की तरफ भागें। हमारे सिपाही जो कि 1200 मीटर के फासले से खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे होंगे, क्योंकि अब बाज़ंतीनी तीरों की रेंज सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर है, लिहाजा वो हमारे सिपाहियों को छू भी नहीं पाएंगे। लिहाजा ना चाहते हुए भी हार्वे को अपने बाकी सिपाहियों की मदद करने के लिए एक फौजी दस्ते को भेजना होगा। और फिर जैसे एक बाज़ंतीनी फौज का दस्ता उस किले से बाहर निकलेगा तो हम उस दस्ते पर हमला करके उसे जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर हम चंद सिपाहियों को पीछे छोड़ देंगे ताकि वो सिपाही फिर से हार्वे को मदद के लिए पुकार सकें और हार्वे ये गलती दोबारा दोहराएगा। यानी कि हम हार्वे को 2 मरतबा इस बात पर उकसाएंगे कि वो अपने सिपाहियों की मदद करने के लिए अपने फौजी दस्ते को बाहर भेजे और आहिस्ता आहिस्ता हम उसके आधे लश्कर को जहन्नुम हासिल करके किसी हद तक कामयाबी हासिल कर लें ताकि लड़ाई के वक्त उनके सिपाहियों की तादाद ज्यादा ना हो। नाजरीन, एक तरफ अक्सा खातून उस काफिले के साथ रवाना हो जाती हैं जिसमें खाने पीने का सामान होता है और वो सामान सिपाहियों तक पहुंचाया जा रहा होता है। इसी बातचीत के दौरान अक्सा खातून एक तुर्क सिपाही को बेवकूफ बनाकर वहां से फरार हो जाती हैं और तुर्क सिपाही उन्हें ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक अक्सा खातून कहाँ गायब हो गई। तो दूसरी तरफ अल्प अरसलान अपने साथी से कहते हैं, आसिस, तुम फौरी तौर पर बाज़ंतीनी सिपाहियों को किले की तरफ भिजवाना शुरू कर दो, हम इन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही वह बाज़ंतीनी किले के करीब पहुंचेंगे तो वो हार्वे को मदद के लिए पुकारेंगे और फिर हमारा सारा खेल तमाशा शुरू हो जाएगा और जब तक मैं इशारा ना करूं कोई भी हमला नहीं करेगा। यानी कि हार्वे के सिपाहियों को जरा से भी भनक नहीं होनी चाहिए कि हम उनको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सिर्फ इसी बात का अंदाजा होना चाहिए कि उनके सिपाही फरार होकर यहाँ पर आने में कामयाब हो गए हैं और वो अपने सिपाहियों को किले में दाखिल होने के लिए मदद फराहम करने वाले हैं। इसी बातचीत के दौरान फरजाद भी ये सारा मंसूबा सुन रहा होता है और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अल्प अरसलान का मंसूबा तो बहुत ही शानदार है, लेकिन गद्दार होने की वजह से फरजाद अभी फौरी तौर पर अल्प अरसलान की नजरों से गायब नहीं हो सकता। क्योंकि फरजाद की भरपूर कोशिश होती है कि मैं किसी भी तरीके से अल्प अरसलान का सारा मंसूबा कैकाओ मनुस तक पहुंचा दूं, लेकिन मुहासरे की वजह से वो बहुत ही परेशान होता है कि मैं किस तरीके से वास्पोरा खान के किले में दाखिल हो सकता हूँ। अक्सा खातून बेवकूफ़ी करती हुई बाज़ंतीनी किले में पहुंच जाती हैं और फिर जैसे ही 2 बाज़ंतीनी सिपाही अक्सा खातून को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें जंदान की तरफ लेकर जा रहे होते हैं तो अक्सा खातून बाज़ंतीनी सिपाहियों से कहती हैं, मुझे कैकाओ मनुस से मुलाकात करनी है। इससे पहले कि वो बाज़ंतीनी सिपाही अक्सा खातून को जंदान में ले जाके डाल पाते, इसी दौरान अल्पा गोद भी वहां पर पहुंच जाता है और वो अक्सा खातून की तरफ देखकर परेशान हो जाता है कि मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से इस किले से फरार होने में मदद फराहम की थी, तुम बेवकूफ़ी के साथ इस किले में फिर से वापस क्यों आ गई हो।
بالآخر تمام صورتحال کو سنبھالتے ہوئے الپاگوت اقصی خاتون کے قریب آتا ہے اور دونوں بازنطینی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس خاتون سے غداری کا بدلہ لوں گا۔ یہ کیکاؤ منو سے ملاقات کرنے سے پہلے میرے ساتھ تہہ خانے میں جائے گی۔ ایک طرف الپ ارسلان اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہاروے کے سپاہیوں کو ان کے ہتھیار واپس کر دو۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ یہ بھی اپنے سردار کی وفاداری دیکھ سکیں۔ یہ سنتے ایک کماندار پوچھتا ہے کہ جناب، آپ نے ہمارے ہتھیار کیوں ہمیں واپس کر دیے؟ کیا واقعی میں ہمیں آزاد کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بنا چکے ہیں؟ الپ ارسلان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا ہاروے تمہارا ساتھ دیتا ہے یا تمہیں میدان جنگ میں مرنے کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے سردار بہت اچھے ہیں، وہ ہماری جان بچانے کے لیے ہمیں مدد ضرور فراہم کریں گے۔ تو میں اس چیز کو آزمانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تمہارا سردار تمہاری مدد کرنے کے لیے پہنچتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا تمہارے آزاد ہونے کی ایک شرط ہے، تمہیں دوڑتے ہوئے قلعے کی طرف واپس جانا ہوگا۔ میں کچھ دیر کے بعد تمہارا پیچھا کروں گا اور تمہیں پکڑنے کے لیے تمہاری طرف دوڑوں گا۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو قلعے میں گھس جانا، اور اگر میں تمہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں جہنم حاصل کر دوں گا۔ لہٰذا تمہارے پاس اپنی زندگی بچانے کا صرف ایک آخری موقع ہے۔ یہ سنتے تمام بازنطینی سپاہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو الپ ارسلان نے کم سے کم ہمیں زندہ رہنے کا ایک آخری موقع تو دیا۔ ہاروے کے سپاہی کو کماندار، جو کہ تمام بازنطینی سپاہیوں کا سربراہ ہوتا ہے، وہ تمام صورتحال دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس میں الپ ارسلان کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی تلوار کی مدد سے الپ ارسلان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الپ ارسلان اس کے حملے کو ناکام بنا کر اسے جہنم حاصل کر دیتے ہیں اور باقی سپاہیوں سے کہتے ہیں، کیا تم اپنی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہو یا پھر سپاہی کی طرح گھٹیا موت مرنا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی ہاروے کے سپاہی قلعے کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف الپ ارسلان اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے پہلا قدم اٹھا چکے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف الپاگوت اقصی خاتون کو گرفتار کرنے کے بعد اسے کیکاؤ منوس کے پاس لے جاتا ہے، اور پھر کیکاؤ منوس اقصی خاتون کو دیکھتے ہی کہتا ہے، میری پیاری بیٹی ماریا، تم ایک غدار ہو، تم اپنے بابا جان کے پاس واپس آ چکی ہو۔ اقصی خاتون نے سن کر کہتی ہیں، تم میرے والد صاحب نہیں ہو، میرے حقیقی والد صاحب حسن تابع ہیں جسے تم نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میرے بابا جان کہاں پر ہیں، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ کیکاؤ منوس یہ سن کر الپاگوت کو اشارہ کرتا ہے کہ تم کمرے سے باہر چلے جاؤ، مجھے اکیلے میں اقصی خاتون سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور پھر الپاگوت کے جاتے ہی کیکاؤ منوس اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کرتا ہے کہ جس طرح مجھے تمہاری والدہ سے پیار ہو گیا تھا اور اس نے مجھے دھوکہ دیا، اسی طرح تمہیں الپ ارسلان سے پیار ہو گیا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ یعنی کہ ہم دونوں کی زندگی غلط لوگوں کے ساتھ گزری ہے، یعنی کہ غلط لوگوں سے محبت کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہونا پڑتا ہے۔ اقصی خاتون یہ تمام باتیں سن کر کہتی ہیں، اپنی گھٹیا زبان سے میری والدہ کا نام کبھی مت پکارنا، تم ان سے محبت نہیں کرتے تھے، اگر تم ان سے محبت کرتے تو تم کبھی بھی میری والدہ کو نہیں مارتے۔ کیکاؤ منوس یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہاری والدہ سے بہت محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، لہٰذا اسی وجہ سے میں نے تمہارا نام تمہاری والدہ کے نام پر رکھا ہے، ماریا۔ میں اسے ماریا کے نام سے ہی پکارتا تھا۔ اور پھر اقصی خاتون کیکاؤ منوس سے کہتی ہیں، تم نے میرے نصیب میں صرف درد ہی لکھا ہے، لہٰذا بدلے میں تمہیں بھی درد ہی ملے گا۔ کیکاؤ منوس یہ سن کر کہتا ہے، اگر تمہاری ماں میرے ساتھ برا سلوک نہ کرتی، یعنی وہ حسن تابع سے شادی کرنے کی بجائے مجھ سے کر لیتی، تو آج تم میری بیٹی ہوتی اور تم اپنے والد صاحب سے اس طریقے سے بات نہیں کر رہی ہوتی۔ اصل میں ہم دونوں کو درد دینے والا میں نہیں بلکہ حسن تابع ہے۔ وہ تمہاری والدہ کی زندگی میں آیا تھا، اس نے تمہاری والدہ کو مجھ سے چھین لیا، اور اب الپ ارسلان نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ الپ ارسلان ہم دونوں کے درمیان آیا ہے اور اس نے مجھے تم سے چھین لیا ہے۔ اور پھر جیسے اقصی خاتون اور کیکاؤ منوس کے درمیان بحث بڑھ جاتی ہے، تو اقصی خاتون اس تمام بحث کو ختم کرتے ہوئے کہتی ہیں، مجھے اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میں آخری بار اپنے والد صاحب سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تم میری ملاقات میرے والد صاحب سے کرا دو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں اسی وقت میں جہنم حاصل کر دوں گی۔ کیکاؤ منوس یہ سن کر کہتا ہے، میں تمہاری ملاقات تمہارے والد صاحب سے کرواتا ہوں، اور جہاں تک مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی بات ہے تو میں بھی تمہیں مار سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے مارنے کی کوشش کرو گی تو تم کبھی بھی اس قلعے سے زندہ صحیح سلامت بچ کر بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی، یہاں پر رہنے والے تمام سپاہی تمہیں جہنم حاصل کر دیں گے۔ لہٰذا میں تمہارے والد صاحب سے تمہاری آخری بار ملاقات کرواتا ہوں، میں تم دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح تم مجھے چھوڑ کر گئی ہو اسی طرح حسن تابع کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مارا جائے گا تاکہ میرا انتقام پورا ہو جائے۔ اور جہاں تک الپ ارسلان کی باری ہے، اس کی موت کا منظر بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی، یعنی کہ میں تمہیں ابھی اتنی آسانی سے موت نہیں دوں گا، جب تک تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تمام پیارے لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھو گی تو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اقصی خاتون یہ سن کر کہتی ہے، تم الپ ارسلان سے بہت ڈرتے ہو، لہٰذا تم خواتین اور بچوں کو اس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، تم اپنی سرزمینوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور تمہیں یہاں پر حکمرانی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جس چیز سے تم ڈرتے ہو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو کر رہے گی، یعنی الپ ارسلان اس قلعے کو فتح کرے گا اور تمہیں جہنم حاصل کر کے واسپورا کان کے علاقے کو
اپنی ملکیت میں شامل کر لے گا۔ پیغام منوس سن کر کہتا ہے اگر میں ہارتا ہوں تو تم بھی سب کچھ ہار دو گی، اور اگر میں جیتتا ہوں تو تب بھی تم ہار جاؤ گی، یعنی دونوں صورتوں میں جیت میری ہی ہوگی۔ اقصیٰ خاتون جواباً کہتی ہیں اتنا غرور و تکبر اچھا نہیں ہوتا، وقت آنے پر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ حق کے راستے پر کون تھا، اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر اقصیٰ خاتون اپنا خنجر نکالتے ہوئے کہتی ہیں میں تمہیں کسی بھی صورت جیتنے نہیں دوں گی، کیونکہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی کی سیڑھی میں ہوں۔ تم مجھے ڈھال کے طور پر الپرسلان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو، جب میں ہی نہیں رہوں گی تو تم یہ جنگ جیت نہیں پاؤ گے۔ اور یہ کہتی اقصیٰ خاتون اپنا خنجر نکال کر اپنے پیٹ میں مار لیتی ہیں اور زمین پر گر جاتی ہیں۔ اور پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب الپا گوت اور اقصیٰ خاتون پہلے ہی یہ سارا منصوبہ بنا چکے ہوتے ہیں کہ کیکاؤ منوس اب مجھے گرفتار کرے گا، وہ مجھے الپرسلان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اور میرے والد صاحب بھی اب تو ان کی قید میں ہیں، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا الپا گوت اقصیٰ خاتون کی جان بچانے کے لیے ایک منصوبہ بناتا ہے، اور وہ اقصیٰ خاتون سے کہتا ہے آپ اپنے کپڑوں کے نیچے کچھ اون اور خون کی تھیلیاں رکھ لیں گی، یعنی کہ آپ نے کیکاؤ منوس کے سامنے اپنے پیٹ میں خنجر کو گھسانا ہے۔ وہ خنجر آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اور وہ جانور کا خون آپ کے پیٹ سے نکلنا شروع ہو جائے گا جو کہ خون کی تھیلی میں رکھا جائے گا، اور یہ حملہ کرنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی دوا دوں گا جسے کھانے کے بعد تمہارے دل کی دھڑکن اس حد تک رک جائے گی کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ آپ مر چکی ہیں، لیکن آپ حقیقت میں زندہ ہوں گی۔ مختصر یہ کہ الپا گوت اور اقصیٰ خاتون مل کر اقصیٰ خاتون کی موت کا ناٹک رچا رہے ہوتے ہیں، تاکہ وقتی طور پر اقصیٰ خاتون کیکاؤ منوس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جائیں کہ میں تو مر چکی ہوں، اور پھر الپا گوت اقصیٰ خاتون کی لاش کو ٹھکانے لگاتے ہوئے حسن تابع اور اقصیٰ خاتون کو زندان سے آزاد کروا دیں۔ اور پھر جیسے کیکاؤ منوس کے غصے میں چلانے کی آوازیں الپا گوت کے کانوں میں پڑتی ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، اور پھر جیسے ہی الپا گوت اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اقصیٰ خاتون کی لاش زمین پر گری ہوئی ہے، اور کیکاؤ منوس چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اقصیٰ خاتون تم نے مجھے ہرا دیا، تم نے یہ کیا کر دیا، مجھے بھی تمہاری ضرورت تھی، میں الپرسلان کے خلاف تمہیں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر الپا گوت یہ منظر دیکھنے کے بعد ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے ماریا نے اپنی غداری کی قیمت ادا کر دی ہے، لہٰذا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی لاش کو اس کے والد صاحب کے زندان میں پھینکوا دیا جائے۔ وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کی لاش دیکھے گا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد حسن تابع کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کیکاؤ منوس سے سارا منصوبہ سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بہت خوب، میں اس طرح حسن تابع کی تکلیف میں مزید اضافہ کر سکتا ہوں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الپرسلان اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک قدم اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ ہاروے کے سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے بازنطینی قلعے کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاروے جو کہ قلعے کی چھت پر کھڑا ہے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے سپاہیوں کو زندہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے سپاہی بہت ہی جلد اس کے قلعے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور پھر ہاروے پہرے دار سپاہیوں سے کہتا ہے کہ فوری طور پر قلعے کے دروازوں کو کھول دیا جائے تاکہ میرے باقی سپاہی قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو 3 سے 4 بازنطینی ہاروے کے سپاہی اس قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن الپرسلان اور ان کے ساتھی جو کہ ہاتھ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی دوران اس دروازے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر موجود اندر داخل ہونے والے بازنطینی سپاہیوں کا مقابلہ کر کے انہیں جہنم حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حملہ اتنا تیز اور اچانک ہوتا ہے کہ ہاروے اور اس کے سپاہیوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ حیرانگی سے جوجن کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ بالآخر ہاروے بکھلا کر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے فوری طور پر الپرسلان اور ان کے ساتھیوں پر تیروں کی بارش کر دو، اور پھر جیسے وہ تیروں کی بارش کر دیتے ہیں تو جوجن غصے میں آ کر ہاروے سے کہتا ہے الپرسلان اور اس کے ساتھی ہمارے تیروں کی رینج سے بہت زیادہ دور ہیں، ہم انہیں ہرا نہیں پائیں گے، ہم انہیں زخمی بھی نہیں کر پائیں گے، کیا تم یہ حملہ کر کے ہمارے تیروں کو ضائع کروانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہاروے سن کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ تیروں کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے باقی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ میرے سپاہیوں کو الپرسلان اور ان کے ساتھیوں نے گھیر لیا ہے، لہٰذا فوری طور پر ان کی مدد کرنے کے لیے ایک ٹکڑی کو بھیجو۔ غرض کے جیوجن اور ہاروے کے درمیان بحث چھڑ جاتی ہے کیونکہ الپرسلان ہاروے کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہاروے جیوجن سے کہتا ہے میں دروازہ بند نہیں رکھ سکتا، مجھے دروازہ کھلوا کر اپنے ساتھیوں کو اپنے سپاہیوں کی مدد کرنے کے لیے بھجوانا ہوگا، ورنہ میرے سپاہی میری آنکھوں کے سامنے مار دیے جائیں گے۔ بالآخر ہاروے کے حکم پر اس کے سپاہی بازنطینی قلعے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ الپرسلان کے خلاف لڑنے والے اپنے ساتھیوں کو مدد فراہم کر سکیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے ہاروے کے سپاہی اس لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ترکوں کے سپاہیوں کی تعداد تھوڑی کم ہوتی ہے اور ہاروے کے سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاروے اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم ترکوں کے خلاف جنگ جیت جائیں گے، لیکن اسی دوران الپرسلان کے چھپے ہوئے باقی سپاہی بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاروے اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ الپرسلان نے بڑے منصوبے کے ساتھ ہمیں صحیح طریقے سے گھیر لیا ہے۔
غرض کی صورتحال جاننے کے بعد ہاروے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے باقی سپاہیوں، ہمارے لڑنے والے سپاہیوں کی مدد کرنے کے لیے قلعے سے باہر نکلو اور الپرسلان کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر دو۔ ڈیوجن جو کہ تمام صورتحال دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ الپرسلان کی چال کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہاروے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ الپرسلان کا جال ہے، اس میں مت پھنسو، اپنے باقی سپاہیوں کو موت کے منہ میں نہ بھیجو، لیکن ہاروے کوئی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے میں اپنے باقی سپاہیوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میرے پاس یہ لڑنے کا آخری موقع ہے۔ اگر میں اپنے باقی ساتھیوں کو آزاد کروانا چاہتا ہوں تو میرے باقی سپاہیوں کو بھی لڑنا ہی ہوگا۔ لہٰذا ہاروے اس جنگ کو جیتنے کے لیے اپنی پوری طاقت داؤ پر لگا دیتا ہے، اور پھر جیسے ہی ہاروے کا دوسرا بڑا دستہ بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے تو الپرسلان اس بار اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے دونوں بازو یعنی کہ سلیمان اور اربسکان اس لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑائی اتنی شاندار ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے الپرسلان اور ان کے ساتھی اس لڑائی میں حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاروے اپنا سر پیٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میرے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن ڈیوجن حیرانگی سے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف ہاروے کی وجہ سے پریشان ہے تو دوسری طرف الپرسلان کا یہ حملہ بڑی چالاکی کے ساتھ اور مضبوط قسم کا تھا۔ اور پھر اسی لڑائی کے دوران الپرسلان اپنے ساتھیوں کو پرجوش طریقے سے لڑتا ہوا دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ کر پکار رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھی تم نے کمال کر دیا۔ باتور، سلیمان اور اربسکان بھی اپنی تعریف سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ الپرسلان کا ساتھ دیتے ہوئے وہاں پر موجود تمام بازنطینی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تمام لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے دشمنوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے۔ الپرسلان اور ان کے ساتھیوں کی کامیابی دیکھ کر ہاروے کا دل جل رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دشمن الپرسلان کو کم جان کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر میں چالاکی میں مشہور ہوں تو میرا دشمن بھی تو چالاکی کر سکتا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ بالآخر دوسری طرف کیکاؤ منوس حسن تابع کے پاس زندان میں پہنچ جاتا ہے۔ حسن تابع جو کہ کیکاؤ منوس کو دیکھ کر غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، وہ ان کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں اور چلا چلا کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ کیکاؤ منوس مسکرا کر کہتا ہے میں تمہاری ملاقات تمہاری بیٹی سے کروانے کے لیے ہی آیا ہوں، فی الحال تمہیں اپنے ہاتھ بندھوانے ہوں گے تاکہ تم مجھ پر حملہ نہ کر سکو، جیسے مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا تو پھر میں تمہاری ملاقات تمہاری بیٹی سے کروا دوں گا۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے حسن تابع کے ہاتھ رسیوں کی مدد سے باندھ دیے جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر سفید پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ وہ کچھ دیکھ نہ پائیں، اور پھر جیسے ہی کیکاؤ منوس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب حسن تابع مجھ پر حملہ کر نہیں پائیں گے تو وہ اپنے باقی سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اقصی خاتون کی لاش کو اٹھا کر لے آؤ۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بازنطینی سپاہی اقصی خاتون کی لاش کو لا کر حسن تابع کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کیکاؤ منوس کی نظر میں اقصی خاتون تو مر چکی ہوتی ہیں، لیکن اصلیت کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اقصی خاتون زندہ ہوتی ہیں اور وہ مردہ ہونے کا ناٹک کر رہی ہوتی ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بازنطینی سپاہی جیسے اقصی خاتون کی لاش کو اس زندان میں رکھ دیتے ہیں اور حسن تابع کی آنکھوں کی پٹی کو کھول کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو کیکاؤ منوس چاہتے ہوئے حسن تابع پہ لان تان کر رہا ہوتا ہے کہ تمہاری بیٹی تم سے زندہ ملنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری ضد اور بیوقوفی کی وجہ سے تمہاری بیٹی کو میں نے مار دیا۔ تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم میں نے تمہاری بیٹی کی لاش تمہارے سامنے رکھ دی۔ یہ سنتے ہی حسن تابع پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ میں نے اتنے سالوں تک اپنی بیٹی کے مرنے کی خبر کو لے کر صبر کیا ہے، پھر وہ اچانک سے زندہ ہو گئی اور اب جب وہ میرے سامنے آئی ہیں تو پھر سے مر چکی ہیں۔ جیسے حسن تابع کی نظر اس لاش پر پڑتی ہے کہ اس کے چہرے پر اب بھی کفن ڈالا ہوا ہے تو یہ منظر دیکھتے ان کے ٹانگوں کی جان نکل جاتی ہے اور وہ کونے میں گر کے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے کئی سالوں تک اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے انتظار کیا لیکن وہ شہید کر دی گئی۔ دوسری طرف الپرسلان جو کہ ہاروے کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر کے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں پہنچ کر ایک نیا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہاروے کے سپاہیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، اب ہم قلعے کا محاصرہ کس طریقے سے کریں گے۔ ایک طرف الپرسلان دشمنوں کو ہرانے کا بہترین منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف حسن تابع ہمت کرتے ہوئے اقصی خاتون کی لاش کے قریب جاتے ہیں اور کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کی لاش سے کپڑا اٹھا لیتے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھتے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ اقصی خاتون ہی ان کی حقیقی بیٹی تھی جو کہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ ان کے قبیلے میں رہ رہی تھی، وہ زندہ تھی، وہ ہنستے کھیلتے ہوئے اپنے والد صاحب سے بات کیا کرتی تھی، لیکن آج ان کی بیٹی مردہ حالت میں ان کے سامنے کفن میں موجود ہے۔ اور پھر حسن تابع دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جیسے اقصی خاتون کے قریب ہوتے ہیں تو اقصی خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں بابا جان، یعنی کہ اقصی خاتون کی سانسیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ مری نہیں ہوتی، صرف مرنے کا ناٹک کر رہی ہوتی ہیں۔ بالآخر باپ اور بیٹی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کے اختتام میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الپرسلان جیسے ہی اپنی تمام طاقت کا استعمال کرتے ہوئے منجنیکوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں پر حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو چاروں طرف دھماکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران اربسکان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ الپرسلان کو بتاتا ہے کہ چاغری صاحب نے بتایا ہے کہ حسن تابع اور اقصی خاتون ہمارے قبیلے میں موجود نہیں ہیں،
وہ صبح سے غائب ہیں اور انہیں قلعے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ یہ سنتے الپرسلان پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے اقصیٰ خاتون کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی کہ تم قلعے میں واپس نہیں جاؤ گی اور میں کسی بھی وقت قلعے پر حملہ کرنے والا ہوں، لیکن نہ تو میری بات حسن تابع نے مانی اور نہ ہی اقصیٰ خاتون نے۔ بالآخر یہ تمام صورتحال جاننے کے بعد الپرسلان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو مجنیکوں کی مدد سے حملہ کروا بھی دیا ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔